सत श्री अकाल एंड वेरी गुड मॉर्निंग। मुझे खुशी भी है और मैं मशहूर हूँ डिपार्टमेंट का कि ना सिर्फ उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं आपके बीच आके अपनी अंडरस्टैंडिंग शेयर कर सकूँ, बल्कि एक अजीम हस्ती से मंसूब इस मेमोरियल लेक्चर के लिए मुझे मौका देके मैं समझता हूँ मेरी बहुत इज़्ज़त अफजाई की है। मैं यकीनन इसके लायक नहीं हूँ। ये मोहब्बत है आप सब हजरात की और ख़वातीन की कि मुझे ये मौका दिया। साइंस का और कुरान का स्टूडेंट, दैट्स इट। और उसी रोशनी में आज मैं कुरान पे बेस बात करूँगा। उसकी वजह यह है कि क्रिएटर और क्रिएशंस के बीच में, ख़ास तौर से इंसान और क्रिएटर के बीच में जो लिंक होता है वो स्क्रिप्चर्स होते हैं, जिनकी कहानी जैसा हम समझते हैं और सूरतुल उला का मफ़हूम अगर इस तरह से निकालें तो वेदास से लेके और कुरान तक की कहानी है। हर दौर में आए, हर ज़माने में आए, हर इलाके में आए, क्योंकि गाइडेंस भेजनी ज़रूरी थी जो क्रिएटर ने क्रिएशंस को भेजी। और वो गाइडेंस ज़रूरी इसलिए थी कि इस पूरे यूनिवर्स की कोई चीज़ भी एक चॉइस नहीं रखती। जो उनके लिए लॉज हैं वो उन्हीं के तहत काम करते हैं। दे सबमिट टू द लॉज। उसकी कुछ मिसालें मैं अपने प्रेजेंटेशन में दूंगा। सिर्फ इंसान एक ऐसी चीज़ है जिसके पास चॉइस है कि वो जैसी चाहे ज़िंदगी गुजारे, मन मुताबिक गुजारे। कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो बच्चे को डिक्टेट करते हैं कि तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये नहीं करना। मेजॉरिटी पेरेंट्स की ऐसी होती है क्योंकि उनकी ईगोज़ भी होती है कि हमारा छोटा है, हमने पैदा किया, ये कैसे हमारी नहीं सुना है, हाउ डेयर यू, बड़ों की बात नहीं मानते हो, बदतमीज़। दूसरा सेट पेरेंट्स का ये है कि वो किसी भी चीज़ के लिए ऑप्शंस ढेर खोले होते हैं जिनके पास बच्चों के लिए वक्त होता है, क्योंकि इट नीड्स योर टाइम। बच्चों को समझाने के लिए कि ये जो तुम काम कर रहे हो इसमें ये ऑप्शंस हैं, इसमें प्लस पॉइंट्स ये हैं, माइनस पॉइंट्स ये हैं, एंड देन वी लीव द डिसीजन टू योर चाइल्ड। क्या फैसला कीजिए। तो सबसे बड़ा जो हमारा पेरेंट है वो तो क्रिएटर है। उसने चॉइस दे दी तो उसको प्लस माइनस पॉइंट्स भी बताने ज़रूरी थे। उसके लिए स्क्रिप्चर्स भेजे गए और उनको लाने वाले लोग थे जिनको हम मैसेंजर्स, पैगंबर कहते हैं। हर दौर में आए, लाखों आए। कुछ को हम जानते, बहुत से लोग नहीं जानते। लेकिन अब ओवरऑल अगर सिचुएशन में देखूं, और यहाँ मैं स्पेसिफिकली अपनी कम्युनिटी की बात करूँगा क्योंकि मैं उनको बहुत ज़्यादा जानता हूँ, खुद एक्सपीरियंस करता हूँ कि हमारी कम्युनिटी का कुरान से लिंक बहुत कमज़ोर हो गया है। और इसके लिए किसी रिसर्च की ज़रूरत नहीं है। हमारे मामलात, हमारा किरदार, हमारा अखलाक, यानी हमारे बिहेवियर्स, इंटरेक्शंस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स एंड कैरेक्टर, इट स्पीक्स वॉल्यूम्स अबाउट व्हाट डू वी फॉलो। हम किस चीज़ पे अमल कर रहे हैं, क्योंकि किसी भी डिवाइन स्क्रिप्चर की ये तालीम नहीं हो सकती कि हम सिर्फ सेल्फ सेंटर्ड हो जाएं, सिर्फ अपनी तरफ देखें और एक अपनी ज़िंदगी गुजारें, किसी की कोई परवाह ना हो, और इस परसूट में हम रूथलेस हो जाएं, जालिम हो जाएं और अपने अलावा किसी को गिने ही नहीं। जो मेरे टारगेट्स हैं, जो मेरे गोल्स हैं, मुझे किसी न किसी कीमत पे हासिल करना है, कम वॉट में कुछ भी करना पड़े। और इसके लिए फिर ऐसे स्लोगन्स वजूद में आए कि जंग और मोहब्बत में हर चीज़ जायज़ है, इट्स माई लाइफ, जैसे चाहूँ गुजार। ये टाइटल है आज का मेरे गुफ्तगू का। ये क्या पीछे तक विजिबल है? आप लोग पढ़ सकते हैं? ये पढ़ सकते हैं? आई एम हेल्पलेस। और ये भेजा गया है इसलिए कि उनको इसके जरिए से खबरदार कर दिया जाए और वो जान लें कि हकीकत में खुदा बस एक ही है और जो अकल रखते हैं वो होश में आ जाए। दिस इज अ मैसेज फॉर ऑल मैनकाइंड। मैं दोनों ज़बानों में पढ़ूंगा तो वक्त ज़्यादा लग जाएगा। मैं समझता हूँ कि ये जो हम हिंदी उर्दू बोलते हैं ये सब लोग समझते हैं। Yes. जो नहीं समझते
شاید پروفیسر ابراہم تو وہ سامنے بیٹھی ہیں، وہ انگلش پڑھ سکتی ہیں کیونکہ پاس میں ہیں یہاں کے. یہ اسکرین چھوٹا ہے اس لیے یہ میٹر اس میں. یہ میں نے پہلا سلائڈ اس لیے لیا کہ وی مسٹ انڈرسٹینڈ، ہمیں یہ ماننا چاہیے کہ قرآن پوری انسانیت کے لیے آیا ہے. اور یہاں ہم سے ایک چوک ہوئی ہے ڈاؤن دا لائن، کب ہوئی کیسے ہوئی مجھے نہیں پتا، لیکن یہ حقیقت ہے کہ آج سب قرآن کو اس طرح پہچانتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کی دھارمک گرنتھ ہے، یہ مسلمانوں کی کتاب ہے، جو ایک ایکچولی غلط چیز ہے. ہر اسکرپچر جب بھی جہاں بھیجا گیا پوری انسانیت کے لیے بھیجا گیا، کیونکہ وہ کریٹر پوری انسانیت کا ہے. گاڈ کرسچنس کا نہیں ہے، اللہ مسلمانوں کا نہیں ہے، اور ایشور برہما ہندوؤں کا نہیں ہے. کریٹر سب کا ہے، اس نے سب کو کریٹ کیا اور سب سے ہی وہ محبت کرتا ہے. اس لیے جو زیادہ بھٹکا ہوا ہوتا ہے اس کے لیے وہ زیادہ سوچتا ہوگا، میں یہ ایزیوم کرتا ہوں، کیونکہ جیسے اس کے میسیجز اسکرپچرس کے بتاتے ہیں کہ کاش یہ لوگ اس طرف آ جائیں، صحیح راستے پہ آ جائیں، ستیہ کی طرف آ جائیں، سروس کی طرف آ جائیں، خدمت کی طرف آ جائیں، لوگوں کا دھیان رکھنے لگیں، دوسرے کریٹرس کا دھیان رکھنے لگیں، اس پلینٹ کا دھیان رکھنے لگیں جس پلینٹ کی ذمہ داری ان کو دی گئی ہے، ہیومینٹی. تو یہ سب کے لیے ہے. اس کے بعد ایک بہت صاف اسٹیٹمنٹ ہے کہ جو اس سے سبق لینا چاہے لے لے، بیکاز دیر از نو کمپلشن. انسان کو ایڈوانٹیج یہ ملی ہے کریٹر کی طرف سے کہ اس کے اوپر کمپلشن کسی چیز کا نہیں ہے. لہٰذا جو لوگ عقل مند ہیں، جو ایک لاجیکل مائنڈ رکھتے ہیں، جو سوچ سکتے ہیں کہ واٹ از رائٹ اینڈ واٹ از رانگ، وہ چن سکیں، اس چیز کو پک کر سکیں اور ہدایت پا سکیں. تو اس بات کو ہمیں سمجھنا ضروری ہے کہ قرآن از اے بک آف گائیڈنس فار دی انٹائر ہیومینٹی، اور خود قرآن اس چیز کو کہتا ہے، جس میں سے ایک ورس یہ ہے اور دوسری بھی اور ورسز ہیں جو اس بات کو کہتی ہیں کہ قرآن جو ہے وہ پوری ہیومینٹی کے لیے کتاب ہے. دوسری سلائیڈ جو ہے وہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ لوگوں ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا. اس کے بعد ان کی قومیں اور برادری بنائی تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو. بے شک اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ تقویٰ والا ہے، متقی ہے. بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا ہے. 3 باتیں اس میں بتائی. وی آر ڈسینڈیڈ فرام ون میل اینڈ ون فیمیل، ایڈم اینڈ ایو. تو ایک ماں باپ سے جو بچے ہوتے ہیں ان کے بیچ میں کیا رشتہ ہوتا ہے؟ بہن بھائی. ہمیں اس رشتے کو ذہن میں رکھنا ہے کہ وی آل آر ریلیٹڈ. جب بھی کسی کے لیے دل میں نفرت یا غصہ آئے تو یہ سوچ لیجیے کہ کیا میں اپنے بھائی سے یا اپنی بہن سے نفرت کر سکتا ہوں؟ کیا میں اسے نقصان پہنچا سکتا ہوں؟ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ کریٹر کہہ رہا ہے. کریٹر یہ سمجھا رہا ہے ہمیں کہ ہم نے تمہیں ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا، اور یہ جو برادریاں بنائی گئی ہیں، قومیں بنائی گئی ہیں، اس لیے سو دیٹ یو گیٹ آئیڈینٹیفائڈ. کیونکہ جب نمبر زیادہ ہونا، آپ لوگ تو واقف ہیں اس بات سے کہ جب گھر میں تھوڑی سی کتابیں ہوتی ہیں پرسنل کلیکشن میں، تو یوزولی ہم اپنے گھر کی لائبریریوں میں کلاسیفیکیشن سسٹمس یوز نہیں کرتے. لیکن جہاں انسٹیٹیوشنس میں ہزاروں لاکھوں کتابیں ہوتی ہیں تو وی نیڈ اے کلاسیفیکیشن سسٹمس، تاکہ ہم کتاب کو ریٹریو کر سکیں، آئیڈینٹیفائی کر سکیں. تو انسان کے نام کی کتاب تو ملینز بلینز میں ہے اور کب سے چلی آ رہی ہے، تو اس کا کلاسیفیکیشن ضروری تھا. تو وہ کہیں پہ جغرافیکل، کہیں ان کی آئیڈیالوجی سے، کہیں ان کی لینگویج پہ کلاسیفیکیشن کیا گیا. لیکن یہ پوائنٹس آف ڈسٹنکشن نہیں ہے کہ گورا ہے تو بہتر ہے، کالا ہے تو برا ہے، انگریزی بولتا ہوا ہے تو بہتر ہے، ہندی اردو بولتا ہوا ہے تو کمتر ہے. ایک چیز کا صرف ڈسکریمنیشن یا ایڈوانٹیج ہے جس کو خود یہ کریٹر بتا رہا ہے کہ whoever is more submissive to me is dearer to me, and in my view and my sight he is the best or she is the best. متقی اسے کہتے ہیں جو اللہ کے احکامات پہ چلے. سمپلی اسپیکنگ تقوی کو ہم اس طرح ڈیفائن کرتے ہیں کہ اللہ نے جو کہا ہے وہ کرنا، اور جس چیز سے منع کیا اس سے روکنا. یعنی سمپلی سبمیشن، 100% سبمیشن ٹو ڈیوائن گائیڈنس. جو اس پہ ہوتا ہے وہ متقی. تو اللہ کے نزدیک تقوی والے بہتر ہیں. جتنا گریڈ آپ کا تقوی میں اوپر ہے، جس کو آپ خود کیلکولیٹ کر سکتے ہیں کہ قرآن کے کتنے احکامات میں چلتا ہوں، تو آپ اپنا ایک اسکور، اسپریچول اسکور بھی ہم اسے کہہ سکتے ہیں، خود ورک آؤٹ کر سکتے ہیں. لیکن اس کو ورک آؤٹ کرنے کے لیے جو ریفرنس ہے، جو انڈیکس ہے، اس کو سمجھنا ضروری ہے، جس کو قرآن کہتے ہیں. کیونکہ جب آپ کو معلوم ہوگا کہ قرآن کے ڈوز اینڈ ڈونٹس کیا ہیں، جبھی آپ اپنا انڈیکس ورک آؤٹ کر سکتے ہیں کہ ان میں سے کتنی ڈوز اینڈ ڈونٹس کو میں فالو کرتا ہوں، وہی میرا انڈیکس ہوگا. ناقابل ادراک ہے
لوگوں کی آنکھیں اس کو نہیں پا سکتی لیکن وہ سب کو دیکھتا اور سمجھتا ہے. یعنی ہم اس کو نہیں سمجھ سکتے, ناقابل ادراک, بیونڈ اوور امیجنیشن اینڈ کمپریہنشن, انفیتھمیبل, جو ٹرانسلیشن یا اسد کی ٹرانسلیشن ہے, محمد اسد, بہت اچھی ٹرانسلیشن. اینڈ آل ایوریئر, ہر چیز سے واقف ہے, علیم ہے, ہر چیز کا علم رکھتا ہے. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں اگر اس کو کمپریہینڈ نہیں کر سکتا تو میرا اس سے انٹروڈکشن کیسے؟ یعنی میرے گھر میں جو بچہ پیدا ہوا چھوٹا سا, میں اس کو گاڈ سے کیسے انٹروڈیوس کروں؟ اب اسے گاڈ کہوں, ایشور کہوں, برہما کہوں, سری اکال کہوں, اللہ کہوں, جو بھی کہوں, جو بھی اسے نام میں دیتا ہوں, لیکن اس کریٹر سے انٹروڈیوس کیسے کروں اپنے بچے کو کہ گاڈ کیا ہے؟ اس کی ٹیکنیک بھی قرآن میں ہے. اس کی دیکھو سلائڈیں ہیں جو میں نے یہاں رکھی ہیں. بلا شبہ رات اور دن کے یکے بعد دیگرے آنے میں, آلٹرنیشنز آف ڈے اینڈ نائٹ, اور اللہ تعالیٰ نے جو کچھ آسمان اور زمین میں پیدا کیا ان سب میں آیات ہیں ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار. اب یہ چیز جو لوگ قرآن تھوڑا بہت واقف ہونے بڑی عجیب لگے گی کہ اپنی تمام کریشنز کو اللہ آیات کہہ رہا ہے. آیات تو قرآن میں ہوتی ہے. ہم جو سمجھتے ہیں آیات, لفظ آیت جو ہے اس کا مطلب ہے کہ سائن, SIGN, سائن, پوائنٹر. تو اینی تھنگ وچ پوائنٹس اور ریفلیکٹس یور امیجنیشن ٹو دا کریٹر از این آیت. وہ آیت قرآن میں بھی ہے جو لکھی ہوئی ہے, دیٹ از دا ورڈ آف دا گاڈ. اور جو کریشن سے پوری یونیورس میں, وہ بھی آپ کی سوچ کو ریفلیکٹ کر دیتی ہے کریٹر کی طرف. دیٹس وائی دے آر آلسو آیت. ہر چیز آیت ہے. اس لیے مجھے رائٹر نہیں پتا, لیکن جس نے بھی لکھا ہے کہ مل جائے کبھی آیت کی طرف, تو میں اس کو بالکل فیکچوئل مانتا ہوں, کیونکہ ہم میں سے ہر انسان اللہ کی ایک آیت ہے. ایز اے اسٹوڈنٹ آف سائنس میں یہ سمجھتا ہوں کہ وی آل ہیو اے یونیک جینیٹک کمبینیشن. ہم میں سے ہر کوئی یونیک ہے. جس طرح فنگر پرنٹس یونیک ہے, ہمارا جین کمپوزیشن بھی یونیک ہے. اس لیے ہر شخص اور خاتون ایک یونیک پرسنالٹی ہے. اس کا جین پول جو ہے اس کے انوائرمنٹ سے انٹریکٹ کر کے جو پرسنالٹی وجود میں لاتا ہے, وہ ہم آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ سب آیات ہیں. جلوہ نظر آتا ہے, دیکھنے والی آنکھ ہونی چاہیے. اگر آنکھ ہے دیکھنے والی تو ہر جگہ اس کریٹر کا جلوہ آپ کو نظر آئے گا. آپ اسے اپریشیٹ بھی کر سکتے ہیں اور وہاں سے ہدایت بھی پا سکتے ہیں, کیونکہ ہر آیت جو ہے وہ کچھ ہدایت دیتی ہے. نیچر کی آیتیں بھی بہت ہدایت دیتی ہیں. کچھ کا ذکر میں کروں گا یہاں پہ. اب یہ بہت چھوٹی ہو گئی کیونکہ یہ سلائڈ مجھے بھی موبائل میں پڑھنا پڑے گا اس کو. یہ سورہ انبیاء کی آیت ہے کہ کیا وہ لوگ جنہوں نے انکار کر دیا ہے غور نہیں کرتے کہ سب آسمان اور زمین باہم ملے ہوئے تھے. یعنی زمین اور آسمان ملے ہوئے تھے, پھر ہم نے انہیں جدا کیا. یعنی ہم نے انہیں الگ الگ کیا, یعنی سولر سسٹم وجود میں آیا. اس کا ایک ایکسپلینیشن جو آج تک سمجھا جاتا ہے وہ بگ بینگ ہے. آج تک سمجھا ہوا اس لیے کہتا ہوں کیونکہ سائنس آلویز ایوالو. کل کو پتہ نہیں کیا نکلے, لیکن یہ فیکٹ ہے کہ یہ سب ماس ایک تھا. اس کے بعد اسپلٹ ہوا اور سب چیزیں پیدا ہوئیں. پانی سے ہر زندہ چیز پیدا کری. اب جو لوگ باٹنی زولوجی پڑھے ہوئے ہیں, میرا تو یہ سبجیکٹ رہا ہے اور مجھے کم و بیش 20 سال اوریجن آف لائف پڑھایا ہے, کیونکہ میرا یہ فیوریٹ ٹاپک تھا اور میری فیوریٹ ٹیچر نے مجھے یہ پڑھایا تھا. اس لیے مجھے اتنا اچھا لگا کہ جب میں ٹیچر بنا تو میں نے اوریجن آف لائف سب سے پہلے ڈیمانڈ کیا کہ آئی ول ٹیچ اوریجن آف لائف. تو وہ اوریجن آف لائف جو ہے وہ ہمیں سمجھاتا ہے کہ لائف اوریجنیٹڈ ان واٹر. زندگی کی شروعات پانی سے ہوئی. اور میں بس ایک پاسنگ ریفرنس کے طور پہ ایز اے فوڈ آف تھاٹ شیئر کر دوں آپ سے کہ یہ اتنا زبردست سسٹم تھا لائف کا پانی میں اوریجنیٹ ہونے کا کہ اگر ہم ایوولوشن دیکھیں تو لائف مووز فرام ایکویٹک ہیبیٹیٹ ٹو لینڈ. پانی سے زندگی زمین کی طرف آئی اور اس میں اسٹیجز ہیں پلانٹس میں بھی اور اینیملس میں بھی. ہمیں پلانٹس میں بھی اینیملس میں بھی فراگ جیسے اینیملس ملتے ہیں جو پانی اور خشکی دونوں میں رہتے ہیں. ادھر ہمیں برافائٹس ملتے ہیں جو پانی اور دونوں چیزوں میں جیتے ہیں. لیکن گریجولی جب لائف زمین پہ پوری طرح آ گئی تو بھی لائف کریشن جہاں ہو رہی ہے, اگر آپ برافائٹس بھی دیکھ لیں تو اس کی جو آرکے گونیاں ہیں جہاں فیمیل اسٹرکچرس ہیں, دے آر فل آف واٹر. اور ہم اپنے ماں کی پیٹ کی بات کریں گا تو وہ جو ہوم میں جو لکوڈ ہوتی ہے
اگینسٹ واٹر جس میں لائف اوریجنیٹ کر رہی ہے. اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے یہ جو ایمنیوٹک فلوئڈ ہے جس میں ہم تیرتے تھے پیدا ہونے سے پہلے اس کا کمپوزیشن سیلینٹی کے حساب سے آلموسٹ وہ یہ جو اوشنس کا تھا جہاں پہ لائف اوریجنیٹ ہوئی تھی. اب یہ وہ چیزیں ہیں جو ریئلی جسے کہتے ہیں کہ سائنس کو ایک سبجیکٹ کی جگہ ایک پیشن بنا دیتی ہے. اگر آپ سوچیں ان کے بارے میں انجوائے یور سبجیکٹ, یہ میں آپ سب اسٹوڈنٹ سے کہوں گا کہ جو سبجیکٹ بھی آپ پڑھتے ہیں اس کو انجوائے کیجیے. اور وہ جب ہی ہوگا جب آپ اس میں اتریں گے. پانی میں اترے بنا نہیں تیر سکتے. سوچیں گے. سوچ ایک ایسی چیز ہے, ریفلیکشن, تھنکنگ, جو آپ کو کتاب کے اندر لے جاتی ہے, ورنہ آپ کتاب کے اوپر سے گزرتے ہیں. ریڈنگ کر کے بھی گزرتے ہیں اور رٹا لگا کے بھی گزرتے ہیں. اترنے کے لیے سمجھنا ضروری ہے. اور جب تک سمجھیں گے نہیں, اتریں گے نہیں, تو انجوائے نہیں کر سکتے. یہاں ٹیچرس اتنے بیٹھے ہوں گے بیچ میں کیا کہوں کہ یہی چیزیں پڑھائی جاتی ہیں ایجوکیشن میں, آپ کہاں نہیں معلوم ہمیں. اس کے بعد یعنی جب یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ پورا کلسٹر ایک تھا, پھر ہم نے سولر سسٹم بنایا, لائف اوریجنیٹڈ واٹر, اس کے بعد قرآن کہتا ہے کہ پھر بھی تم ایمان نہیں لاتے, یعنی اسٹل یو ڈونٹ بلیو ان دی گاڈ اینڈ اٹس لاس. اور پھر زمین میں ہم نے پہاڑ جما دیے تاکہ وہ نہیں لے کے ڈھلک نہ جائے, کیونکہ اپنی ایکسس پہ بھی گھوم رہی ہے اور ایسے بھی راؤنڈ لگا رہی ہے, تو اس کی اسٹیبلٹی کے لیے جو وزن رکھنے کے ویٹ کو پہاڑوں سے دیا ہم نے, اور اس میں ہم نے کشادہ یعنی راہیں بنا دی, ہائی ویز بنا دیے تاکہ لوگ اپنا راستہ معلوم کریں. ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنا دیا. آج ایٹماسفیئر کا پروٹیکٹڈ رول ہم سمجھتے ہیں, اوزون لیئر کی اہمیت ہم سمجھتے ہیں. 1400 سال پہلے قرآن یہ بتا رہا ہے کہ ہم نے اس کو ایک محفوظ چھت بنا دیا, ایک پروٹیکٹیو آپ کو روف دے دی اوپر. اور آخر میں جو میں نے سرخ رنگ سے لکھا ہے, جو آپ کو نہیں دکھ رہا ہوگا, مگر یہ ہے کہ کائنات کی آیت کی طرف توجہ نہیں کرتے. وہ ہم ان آیات بھی ہماری آیات سے یہ جسٹ اعراض برتتے ہیں. They just look the other way. They just don't ponder on our verses. بالکل اعراض برتتے ہیں, انہیں کی طرف دیکھتے ہی نہیں ہیں. یہ آیت سورہ نمل کی ہے, اگر کوئی ریفرنس لکھا ہو اس لیے بتا رہا ہوں, یہاں دیکھ نہیں پائیں گے. اور یہ 83 to 85 تین ورسز ہیں. ان ورسز میں قیامت کا منظر بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ, اور یہ کہتا ہے کہ جب ہم فوج کی فوج ان لوگوں کی جمع کریں گے جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے, اور جب سب آ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا کہ تم نے میری آیات کو جھٹلا دیا. اب کذبتم بھی آیاتی ولم تحیطوا بہا علما ماذا کنتم تعملون. You rejected my science without comprehending them with your knowledge. What was it you did? تم نے میری آیات کو جھٹلا دیا بنا ان کا علمی احاطہ کیے. انہیں ایکسپلور ہی نہیں کیا تم نے, نہ قرآن کی آیتوں کو نہ یونیورس کی آیتوں کو. اور تم یہ نہیں کر رہے تھے تو کر کیا رہے تھے؟ It defines the very purpose of our existence. اگر لوگ سمجھیں اس بات کو, we are supposed to explore nature, delve deep into the scriptures, look for the guidance, and then follow our life accordingly. جو ہدایت پائیں اسی سے اپنا راستہ گزاریے, کیونکہ وہ راستہ اسی کریٹر کا ہے جو پوری یونیورس کو چلا رہا ہے, اور وہ ماڈل اتنا سکسیسفل ہے آج ہم سب جانتے ہیں. کرنٹ مثال آپ کو دوں, انڈسٹریل ایوولوشن سے ہمارے ڈیولپمنٹس بہت اچھے ہوئے, زندگی بڑی آرام دہ ہو گئی, لیکن 100 سال کے اندر ہمیں پالوشنس کی گفٹ مل گئے جو کولیٹرل ڈیمیج تھے انڈسٹریلائزیشن کے. آج زمین پالوٹیڈ ہے. جس طرح زمین کے سینے اور پیٹ میں موجود پانی پولیوٹ ہو چکا ہے لیڈ سے, مرکری سے, آرسینک سے, اسی طرح ہماری ماں کا دودھ بھی DDT سے پولیوٹ ہو چکا ہے. کافی بڑی پرسنٹیج ہندوستانی ماؤں کی ایسی ہے جن کے دودھ میں DDT سفیشینٹ اماؤنٹ میں موجود ہے, کیونکہ وہ فوڈ سائیکل اور ویب سے ان کے ڈائٹ میں, ان کے کھانوں میں پہنچ چکی ہے. اسی طرح جس طرح آج چکن کے راستے سے ہمارے ہاں اینٹی بایوٹکس اور ہارمونس پہنچ رہے ہیں, اور کارسینوجینک کیمیکلز ان سبزیوں سے پہنچ رہے ہیں جو کلرڈ ہمیں مارکیٹ میں دکھتی ہیں. بڑے خوش ہوتے ہیں کہ بڑی بڑی گرین دکھ رہی ہیں, یار آرٹیفیشلی کلر. فروٹس پہ کلرس ہیں, فروٹس پہ پیسٹیسائڈس ہیں, سیریلس بچے ہوئے ہیں. تو جو موٹا جھوٹا کھانے والے ہیں, جو اناج روٹی سوکھی کھا لیتے ہیں پانی میں گڑ سے چٹنی سے, وہ ہے نہیں. اس لیے اچھی کالونیز میں ڈاکٹرز کا بہت رش ہوگا, غریبوں کی بستی میں آپ کو زیادہ ڈاکٹر اور بیمار نہیں دکھیں گے.
حالانکہ وہ بھی اب یہ ہمارے سویلائزیشن کے پھل جو ہے ان تک بھی پہنچ رہے ہیں, وہ بھی سبھی حرکتیں کرتے ہیں. تو یہ جو ورڈ ہے یہ میں نے اس لیے رکھی ہے کہ یہ ہم سے کہتی ہے کہ تم ایکسپلور کرو اسکرپچرز کو, اور اس اسکرپچر کو جو پورے یونیورس میں ہے, اور اس میں آئرونیکل یہ ہے, مجھے کہنے دیجیے, سوری ٹو سے, کہ ہم لوگوں نے ان تمام علوم کو اپنے نصاب سے ہی نکال دیا. ہم نے ایجوکیشن سسٹم کو اسپلٹ کر دیا, دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم. تمام سائنسز کو, نیچر ایکسپلوریشن کو ہم نے دنیاوی تعلیم کہہ کے 1000 سال سے باہر نکال کے پھینک دیا. کسی درس نظامی کا حصہ نہیں ہے, کسی مدرسے کا حصہ نہیں ہے. یہ علوم جو اللہ کی آیات کے بارے میں بتا رہے ہیں, جس کی سورہ نمل یہ کہتی ہے کہ تم یہ نہیں کر رہے تھے تو کیا کر رہے تھے, اما صاحب تم تعملون. لیکن ہماری ابھی بھی پریفرنس جو ہے وہ قرآن سے ہٹ کے دوسری چیز ہے. کیونکہ جب ہم قرآن بیس ہو جائیں گے تو ہمارا ایجوکیشن سسٹم ریوائز ہوگا, ہم اسی ہولسٹک ایجوکیشن پہ جائیں گے جو 1000 سال پہلے ہوتی تھی, جس کے نتیجے میں وہ فاؤنڈر سائنٹسٹ آئے ہیں جن کا آج ہسٹری میں ذکر کیا جاتا ہے, چاہے وہ رازی ہو, ابن سینا ہو, ابن الہیثم. ابھی یونیسکو نے جب لائٹ سینچری سیلیبریٹ کیا, بلکہ ملینیم, تو انہوں نے ابن الہیثم کو سیلیبریٹ کیا. اور آئرونیکل یہ ہے کہ کسی بھی سو کالڈ مسلم ورلڈ میں ابن الہیثم کو نہ لوگ جانتے تھے نہ سیلیبریٹ کیا گیا. انہوں نے کہا کہ پن ہول کیمرہ پہلی دفعہ ڈیولپ کرنے والے ابن الہیثم. تو یہ آئینے کیا شکل دکھا رہے ہیں ہماری, بہت گھناؤنی, بہت گھناؤنی. جو رب کا وفادار نہیں وہ کس کا وفادار ہوگا؟ جو رب کے اسکرپچر کی عزت نہیں کرتا وہ کس کی عزت کرے گا؟ اس لیے آج سوسائٹی میں کسی کی عزت نہیں, جننے کی بھی عزت نہیں ہے. جو ایک بہت اہم کیریکٹرسٹک اور ڈیزائن اللہ تعالیٰ کا شیئر کرتی ہے, کریشن کو شیئر کرتی ہے, ہمیں جنم دیتی ہے, ہم اس کی ریسپیکٹ کرنا نہیں جانتے, کیونکہ جب اسی کی نہیں کرتے تو اور کسی کی. لیکن آئرونیکل یہ ہے کہ اسی جننے کی گود میں وہ بیٹا بنتا ہے جو بڑا ہو کے اپنی بیوی کے پیٹ میں بیٹی کو مار دیتا ہے, فیمیل فیٹیسائڈ کا حصہ بنتا ہے. کہیں نہ کہیں ہماری ٹریننگ میں بھی تو کمی رہ گئی نا, ہم اپنے ایج سے بیٹے کیوں نہیں پیدا کر سکے جو عورت کی عزت کرنا چاہیے, جو عورت کو عورت سمجھے. اور سماج کے ہر طبقے کو, میں عورت میں فیصلہ اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ جو, مجھے غلط سمجھ میں مت لیجیے گا, جس کے ساتھ انجسٹس ہوتا آیا ہے, میں ڈیپرائیو نہیں کہہ رہا, جس کے ساتھ انجسٹس صدیوں سے ہوتا آیا ہے, جس کو دور کرنے کے لیے اسکرپچرس آئے, سب پروفیٹس آئے, لیکن تھوڑے دن کے بعد ہر چیز پالیوٹ ہو گئی, کرپٹ ہو گئی, چینج ہو گئی. اسی کے نتیجے میں آج بھی وہ سسٹم جو ہے اسی طرح کے آج بھی چلتے ہیں. پچھلی آیت میں چونکہ یہ ذکر تھا جھٹلانے کا, ترغیب کا, کہ تم نے میری آیت کو جھٹا دیا, کذبتم بآیاتی ولم تحیطوا بہا علما. تو یہاں میں نے تکذیب کو ڈیفائن کیا ہے کہ الکذب کے معنی کیا ہے, کہ جانتے پوچھتے کسی چیز کے متعلق غلط خبر دینا. یہ محیط سے اقتباس ہے. تکذیب یہ بھی ہے کہ انسان جس بات کی سچائی کا قائل اور اس پر ایمان بھی رکھتا ہو, اس کا عمل اس کے ایمان کی گواہی. ہم قرآن کی سچائی پہ یقین رکھتے ہیں, اس پہ ایمان رکھتے ہیں, لیکن ہمارے عمل میں قرآن کا ریفلیکشن نہیں دکھتا. دس از موسٹ کروشیل. تو ہم قرآن کی تکذیب کرتے ہیں, اور صرف تکذیب ہی نہیں کرتے, اور بھی کچھ کرتے ہیں جو آگے سلائڈ میں آگے میں بتاؤں گا. اب میں تھوڑی سی آیتوں کو لے رہا ہوں. جرمنیٹنگ سیڈ, کیونکہ ابھی آیت کا ذکر ہو رہا تھا کہ کائنات کی آیتیں, تو میں نے تھوڑی سی قرآن کی آیتیں بھی لی, کچھ کائنات کی آیت بھی لی. اب یہ جرمنیٹنگ سیڈ ہے, یہ ڈیز ہیں اس کے, 1 دن 2 دن 4 دن 5 دن, اسپراؤٹنگ ہوئی, روٹ نیچے جا رہی ہے, شوٹ اوپر جا رہی ہے. اگر میں سیٹ کو پلٹ دوں یا اس کو یہ پوزیشن دے دوں تو اب روٹ ادھر ہو گئی, شوٹ ادھر ہو گئی. تھوڑی دیر میں دیکھتا ہوں روٹ پھر نیچے گئی, شوٹ پھر اوپر گئی. ہاؤ کم؟ کیوں؟ کیونکہ جو لاز ہیں روٹ کے لیے کہ وہ پازیٹیولی جیوٹراپک ہے اور نیگیٹیولی فوٹوٹراپک ہے. روشنی سے دور بھاگے گی اور گریوٹی کی طرف جائے گی. اس شوٹ کے لیے جو لاز ہیں کہ دے آر پازیٹیولی فوٹوٹراپک, روشنی طرف جائیں گی, اینڈ نیگیٹیولی جیوٹراپک, گریوٹی سے اگینسٹ جائیں گی. نیچر کے کریٹر کے جو بنائے ہوئے لاز ہیں یہ اس سے باہر نہیں سکتا. میں نے خود اپنے آپ ایکسپیریمنٹ کیے ہیں جب میں چھوٹا تھا, کیونکہ جس طرح آج بھی اسکولوں میں سیٹ جنریشن ہوتا ہے, ہم لوگوں نے بھی کیا اپنے زمانے میں, بلاٹنگ پیپر پہ کیا تھا, اس کو گیلا کر کے سیٹ کو پلٹا میں نے, کیونکہ اتفاق سے میرے زمانے میں
کرشن چندر جی نے ہم بہت دوسری طرح سے جانتے ہیں، ایک گریٹ رائٹر، کچھ لکھا بھی ہے انہوں نے یعنی پوئٹری میں بھی. انہوں نے بچوں کے لیے بھی کچھ لکھا تھا، اس سے ایک ناول کا نام تھا الٹا درخت. اور میرے زمانے میں شمع گروپ سے، جو اب سب ختم ہو چکا ہے، نئی جنریشن تو شمع کو جانتی بھی نہیں ہوگی، کہتے ہیں کسی لڑکی کا نام تھا پڑوس میں رہتے. اس شمع گروپ آف پبلیکیشنز نے بچوں کا ایک رسالہ نکالا تھا کھلونا. کھلونا میں الٹے درخت کی قسطیں شائع ہوتی تھی، اور پھر میں نے اسے خریدا بھی، شمع بٹیکوں سے چھپا تھا. اس زمانے شمع بٹیکوں کی کتابیں اردو بازار میں مل جاتی تھی، جہاں آپ صرف نہاری تکے اور چکن ملتے ہیں، جو اردو کی کہانی بتاتی ہے کہ اردو والے کس طرح کتاب سے شروع ہو کے اور پیٹ پہ ختم ہو گئے، آگے پیٹ کے جانور بن کے سوائے تکے کچھ نہیں دکھتا انہیں، سوائے چکن کے کچھ نہیں دکھتا. جی ہاں جی. اور اس پہ میرا ایک کلپ بھی ہے یوٹیوب پہ جو بہت وائرل ہوا ہے کہ فرام بکس ٹو چکن فرائی. یہ ٹیپ ایک ہے، پوری تقریر بھی تھی، وہ ایک الگ حالت ہے. تو اس الٹا درخت کو میں نے پڑھ رکھا تھا. اس میں یہ تھا کہ ایک درخت واقعی الٹا ہو گیا اور کچھ بچے جو شریر تھے نیچے اتر گئے جڑوں کے سارے، اور نیچے پاتال میں چلے گئے. بڑی انٹرسٹنگ اسٹوری تھی. کرشن چندر کا امیجنیشن بہت زبردست تھا. تو میں نے بھی اس کو الٹا کیا. لیکن تھوڑی دیر بعد جیسی میں نے یہ ڈائیگرام دکھائی، وہی حالت ہوئی کہ روٹ کے نیچے شوٹ کے اوپر، کیونکہ وہ ان کے پاس نفس نہیں ہے، چوائس نہیں ہے. دے ہیو نو چوائس بٹ ٹو فالو دی نیچرل لاز. یہی لاز ہمیں ایٹم میں ملتے ہیں کہ پروٹون نیوٹرون اسپیسیفک جگہ پہ ہیں بیکاز آف دی ایٹمک لاز. الیکٹرانس گھوم رہے ہیں اپنے آربٹس میں، شیلس میں، اور اس میں بھی ہمیں معلوم ہے کہ اگر ایک آربٹ میں ایک شیل میں 2 الیکٹرانس ہیں تو ان کی اسپن بھی اپوزٹ ہوگی. پالیز ایکسکلوژن پرنسپل آپ کو یاد ہو جائے تو میں نے پڑھا ہے فزکس کو بیسکس میں. تو یہ بھی چھوٹا سا ایٹم جس کو ہم دیکھ نہیں سکتے، اپنے لاس سے بنا ہوا ہے، لاس سے ہٹ کے نہیں جا سکتا. سولر سسٹم لاس سے بنا ہوا ہے. جو اسپیڈ ہے موومنٹ کی زمین کی، اس کا پریسیزن کا یہ عالم ہے کہ ہم سن سیٹ سن رائز مہینوں پہلے کیلکولیٹ کر لیتے ہیں. یہ پریسیزن ہے لاس کا کہ جو ان کو فالو کرتے ہیں، ہاؤ پریسائز دے آر. اب اس کے بعد اس آیت کو دیکھیے کہ اسی کا ہے وہ سب کچھ جو آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں، اور اسی کا دین چل رہا ہے. پھر کیا اللہ کو چھوڑ کر تم کسی اور سے تقویٰ کرو؟ یہاں دین سے دھرم مت سمجھیے گا، یا دین کا مطلب ہے لا، کیونکہ عربی کا ورڈ جو دین ہے اس کے مادے میں 3 معنی ہے: سبمیشن یعنی اطاعت، قانون، اور یوم الجزا، مالک یوم الدین جو ہم کہتے ہیں، ڈے آف ججمنٹ. تو دین میں مینلی اطاعت اور قانون. تو یہاں قانون یعنی کریٹر. یہ ساری مثالیں اگر ہم دیکھتے ہیں، عقل والے ہیں، تو ہم سے کہہ رہے ہیں کہ پورے یونیورس میں تو میرا قانون چلتا ہے، تم اپنے لیے کوئی اور قانون بناؤ گے، کسی اور سے تقویٰ کرو گے، کسی اور کو فالو کرو گے. دیکھیے قرآن لاجیکلی ہمیں انوائٹ کرتا ہے. جو قرآن پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ اٹس اے ہائیلی لاجیکل، ریزننگ سے بات کرتی ہے، آپ کو سمجھاتی ہے ایک اچھے پیرنٹ کی طرح. جس طرح اچھے پیرنٹس اپنے بچوں کو آپشن دے کے ریزننگ کرتے ہیں، اور وہی بچے وہ ہوتے ہیں جو آگے جا کے کچھ بنتے ہیں. کیونکہ دیکھیے چاند پہ جب گیلی مٹی آتی ہے تو ہر جگہ سے اچھا برتن وجود میں نہیں آتا. کمہار کتنی محنت کرتا ہے، کیسے ہاتھ لگا رہا ہے، ان ہاتھوں کے پیچھے کردار کیا ہے، سوچ کیا ہے، نیت کیا ہے، ایوری تھنگ میٹرس. اس کے نتیجے میں وہ ظرف وجود میں آتا ہے. میں ظرف کا لفظ جان کے یوز کر رہا ہوں کیونکہ ڈوئل میننگ ہے اس کی. ظرف ہمارے اندر بھی ہوتا ہے، ظرف برتن کو نہیں کہتے ہیں. تو وہ جیسا برتن بنتا ہے کمہار کے ہاتھوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اب آج کل کے کمہار اور کمہاری ہیں تو یہ جانتے نہیں کہ ہاتھوں کا رول کیا ہے. ان کے چاک پہ مٹی پڑی رہ جاتی ہے، وہ ہاتھ دے نہیں پاتے. دیتے ہیں تو بہت تھوڑا سا وقت ہوتا ہے کیونکہ سوشل میڈیا اتنا وقت کھا لیتا ہے کہ بچے کی طرح وقت ہی نہیں ہے دینے کے لیے. تو پھر وہ مٹی کے ڈھیلے بنتے ہیں، ہائیلی یوز لیس آبجیکٹس، جسے آپ ایک دوسرے کو مارنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. دے کین بی انسٹرومنٹس ان دی ہینڈس آف ایگریسرس. اس بات کو سمجھیے گا. وہ مٹی کا ڈھیلا جو ہے وہ پتھر بن کے استعمال کیا جاتا ہے، ایگریسرس کے ہاتھوں میں جاتا ہے، کیونکہ اس کی اپنی کوئی سوچ نہیں ہوتی، اس کی کوئی پرسنالٹی نہیں ہوتی، کیونکہ کمہار نے تو اسے کوئی شیپ ہی نہیں دیا. وقت ہی نہیں تھا بچوں کے لیے میرے پاس. تھوڑا سا والیوم دیکھ لیجیے. آئی تھنک میں زور سے بول لوں گا، اس کو انکریز مت کیجیے، جہاں پہ بھی کنٹرول ہے. اینی وے، زمین اور آسمان میں جس قدر جاندار مخلوقات اور جتنے ملائکہ سب اللہ کے لیے سجدہ ریز ہیں. یہاں سجدہ ریز سے مطلب کیا ہے کہ دے ہیو سبمٹڈ. ہم یہ نہ سوچیں کہ ستاروں کے مسلح کہاں ہیں اور وہ کہاں سجدہ کرتے دکھ رہے ہیں.
یہاں تھوڑا سا بریک مل گیا، اچھا ہے، مونوٹونس ہو رہا تھا اور جو لوگ جانا چاہ رہے تھے انہیں بھی گنجائش مل گئی نکلنے کی، کیونکہ یہ بھی یہاں کی تربیت کا حصہ ہے. آئی مسٹ ایکنالج کہ یہاں یقیناً ٹیچرس نے سمجھایا ہوگا کہ کبھی بھی کسی لیکچر کے بیچ میں نہیں اٹھتے، تو دے مسٹ بی پیشنٹلی ویٹنگ، کچھ ایسی انہونی ہو جائے کہ اٹھنے کی گنجائش نہیں. تو یہاں بھی وہ کریٹر کام آتا ہے، اس نے آپ کے دل کو پڑھ لیا اور ایک گنجائش نکل آئی. لیکن ہاں ویڈیو والوں کی ایڈیٹنگ کا کام بڑھ گیا. سبمٹ ٹو ڈیوائن لاز، اور تکبر یعنی سرکشی نہیں کرتے. دیر از نو ریبیلیون، کوئی گھمنڈ نہیں ہے کہ میں کیوں سنوں، میں تو اپنی زندگی گزاروں گا، اٹس مائی لائف، وہ والے سلوگن اس میں نہیں ہے. اور جو رب ہے اس سے ڈرتے ہیں، اور سورہ فرقان سے میں نے لکھا ہے کہ جو کچھ حکم دیا جاتا ہے اسی کے مطابق کام کرتے ہیں. دے ڈو واٹ دے آر کمانڈیڈ. جو حکم ہے کریٹر کا، جو قانون ہے، اسی کے حساب سے وہ کام کرتے ہیں. انسان کے پاس چوائس ہے، ان کے پاس چوائس نہیں ہے. اب جب یونیورس کے لیے لاز ہے تو کریٹر نے ہمارے لیے بھی کچھ لاز بنائے ہوں گے. یہ سورہ بقرہ کی اس آیت میں ہے کہ پھر جو میری طرف سے کوئی ہدایت تمہارے پاس پہنچے، تو جو لوگ میری اس ہدایت کی پیروی کریں گے، یعنی اتباع کریں گے، فالو کریں گے، ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہ ہوگا. اور جو اس کو قبول کرنے سے انکار کریں گے اور ہماری آیت کو جھٹلائیں گے، وہ آگ میں جانے والے لوگ ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کیا کہہ رہی ہے یہ ورڈز کہ میرے پاس سے جو بھی ہدایت تمہارے پاس پہنچے، یعنی وید والوں سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جب تمہارے ٹائمز میں جو بھی بک آئی تھی، چاہے وہ وید ہو، جیسے میں نے کہا وہاں سے لے کے قرآن تک، جس زمانے میں جو کتاب آئی ہے، جو اس کو فالو کرے گا. یہ ایک اہم چیز ہے جسے ہمیں نوٹ کرنی چاہیے کہ اسکرپچرز کو فالو کرنے والوں کے لیے قرآن یہ کہتا ہے کہ آپ کو کوئی خوف اور رنج نہیں ہوگا، یعنی آپ اپنے حال میں کمفرٹیبل ہوں گے. حال میں کمفرٹیبل بات میں نے اس لیے کہی کہ خوف ہمیشہ فیوچر کا ہوتا ہے، رنج پیچھے کا ہوتا ہے. جب حال میں آپ جیتے ہیں تو آپ کے لیے نہ خوف ہوتا ہے نہ رنج ہوتا ہے. یہ بہت ہی سمپلسٹک اسٹیٹمنٹ ہے، بٹ اٹ کیریز سم میننگ. پھر یہ کہا گیا کہ جو اس کو قبول کرنے سے انکار کریں گے اور ہماری آیت کو جھٹلائیں گے. یہ اس لیے خطرناک پوائنٹ ہے کیونکہ کفر و کذب ایک ساتھ آیا ہے. کفر کرنے والے اور جھٹلانے والے. کفر کسے کہتے ہیں؟ کفر کا جو مادہ ہے کافارا، کافرے کا، اس کا مطلب ہے انکار تو ہے ہی کہ میں زبان سے انکار کر دوں کہ کوئی ایشور نہیں ہے، کوئی برہما، کوئی اللہ، کوئی اور کچھ نہیں ہے. دوسرا یہ ہے کہ کسی چیز کو ڈھانک دینا، چھپا دینا، پیٹ پیچھے ڈال دینا، یہ سب کفارہ میں آتا ہے. اور جھٹلانے کا ایکسپلینیشن میں آپ کو بتا چکا کہ وہ سچائی کو بھی مانتے ہیں، ایمان بھی رکھتے ہیں، لیکن ان کے عمل میں اس کا ریفلیکشن نہیں ہے. تو اگر ہمارے عمل میں قرآن کا ریفلیکشن نہیں ہے تو ہم جھٹلا تو رہے ہی ہیں اسے، حالانکہ ہم نے بھی اس کو پیٹ پیچھے ڈال رکھا ہے، لپیٹ کے ڈھک کے اوپر رکھ دیا ہے. اور صرف فزیکلی نہیں ڈھکا، اپنے عقلوں سے بھی ڈھک دیا ہے، کیونکہ بچپن سے ہم بچے کو، اور آپ کی میجورٹی جو مسلمس اپنے آپ کو کہتے ہیں مستبد، ان کو بچپن میں جو پڑھایا گیا ہوگا اس کو نازلہ قرآن کہا جاتا ہے. یعنی آپ قرآن کو دیکھ لیجئے، اس کے الفاظ کو پہچان لیجئے، ان کو پروناؤنس کرنا سیکھ لیجئے، لیکن مطلب کیا ہے نہیں پتا، بچپن سے آپ کو نہیں پڑھایا جا رہا. اور کبھی ہم اس طرح نہیں سوچتے، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ یا میں خاص طور سے اس بات کو کہنا چاہوں گا کہ ہم بچپن سے بچے کو ایک ان سائنٹیفک ایٹیٹیوڈ ڈیولپ نہیں کرا رہے کہ یو کین ریڈ سم تھنگ وداؤٹ انڈرسٹینڈنگ. چلتا ہے. یہ کیا ٹریننگ بچے کو ہم بچپن سے دے رہے ہیں، اور وہ بھی اس کتاب کی جس کو ہم بک آف گائیڈنس کہتے ہیں، کتاب ہدایت. یٹ وی ڈونٹ انڈرسٹینڈ اٹ. ڈونٹ یو فائنڈ اٹ فنی؟ کیا یہ مزہ کا خیز بات نہیں لگتی اور ہمیں شرم نہیں آتی کہ ہم ایک ایسی سوسائٹی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں؟ ہم ایسے لوگ ہیں جو جس کتاب کو کتاب ہدایت کہتے ہیں اس کو بھی سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، تو پھر اپنی زندگی میں چاروں طرف جو ہمارے لوگ ہیں ان کو کیا سمجھیں گے، ان سے کیا رشتے بنائیں گے جب اللہ کی کتاب سے رشتہ نہیں بنا سکے. اس لیے آج سارے رشتے ہمارے کمزور ہیں. کوئی رشتہ ہے ہی نہیں سوائے ایک رشتے کے، اور رشتہ ہے مال کا.
معاف کیجیے گا جسارت کے لیے، لیکن میں کہتا ہوں کہ آج کے مسلمان کا کلمہ ہے لا الہ الا المال. اصل بھگوان تو وہی ہے، اصل رب تو میرا وہی ہے، کیونکہ وہی میرا کام چلا رہا ہے اور اسی کی تلاش میں سرگردہ ہوں، مارا پھر رہا ہوں. مجنون بھی کیا دوڑا ہوگا لیلا کے پیچھے جو میں مال کے پیچھے دوڑوں. اس کے لیے کبھی آپ خبریں پڑھتے ہیں کہ ماں کو مار دیا، باپ کو مار دیا، بہن کو مار دیا، بھائی کو مار دیا. کیوں؟ پیسے نہیں دے رہے. کبھی موبائل ریچارجنگ کے پیسے نہیں ملے، کبھی گیمنگ کے لیے اچھا موبائل نہیں ملا. ہم سب کچھ بھول گئے کہ اس ماں نے میرے لیے کیا کیا تھا، کتنے دن پیٹ میں رکھا، اپنا خون پلایا. اس باپ نے کیا کیا محنتیں میرے لیے کی ہیں. اینڈ ہاؤ دے فیسیلیٹیڈ مائی ویری ایگزسٹنس. مجھے احساس نہیں ہے، کیونکہ احساس پیدا ہی کہاں ہوا، ڈیولپ ہی نہیں ہوا. خیر، تو یہاں یہ بات اس لیے اہم ہے کہ جھٹلانے والے اور انکار کرنے والے سب کے لیے قرآن یہ کہہ رہا ہے، کریٹر یہ کہہ رہا ہے کہ اولئک اصحاب النار، یہ جہنم کے لوگ ہیں، نرک میں جانے والے ہیں. ہم فیہا خالدون، جہاں یہ ہمیشہ رہیں گے. دیر از نو اسکیپ. میں نے جب قرآن سمجھنا شروع کیا تو یہ وہ آیتیں تھیں جنہوں نے مجھے ہلا دیا تھا، اور آج بھی میرے گوز بمس آتے ہیں، رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں جب میں ان کو پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں. کیونکہ یہ ایسی چیزیں ہیں جو یعنی سوچ کے ڈر لگتا ہے کہ واٹس گوئنگ ٹو ہیپن. ہم نے زندگی کس طرح گزاری، ہمارا انجام کیا ہوگا. ہم کچھ بھروسوں پہ، کچھ بدگمانیوں پر، خوشگمانیوں پہ زندگی گزار رہے ہیں. کیا ہے خوشگمانی؟ کہ امت محمدیہ جنت میں جائے گی. ہم پہ تو جنت واجب ہے، حق ہے ہمارا. جس زبان نے کلمہ پڑھ لیا اس پہ جہنم حرام ہے. بچپن سے یہ فیڈ کیا گیا تو کام کہاں سے کریں گے؟ جب ایک کرپٹ ٹیچر بچوں کو بتا دیتا ہے وہ تو فکر مت کر، تجھے ٹاپ کرا دوں گا میں، تو جا ذرا میرے گھر کا کام کر، یہ دودھ لیا، سبزی لیا، سامان لا. اور ہوتا ہے ایسا. لیکن انجسٹ سسٹم میں ہوتا ہے. جو سب سے جسٹ سسٹم چلانے والا ہے، جو جسٹس کو انشور کرتا ہے، اس کا نہیں ہوگا، ہو ہی نہیں سکتا. کیونکہ وہ تو آپ کو حکم دیتا ہے. سورہ نحل کی آیت نمبر 90 میں 90 میں، جس کو ہر جمعے کے خطبے میں پڑھا جاتا ہے. اور پھر ایک مزیدار بات یہ ہے کہ ہماری میجورٹی یہ سمجھتی ہے خطبہ ختم ہو گیا، کھڑے ہو جاؤ. میں ابھی پڑھتا ہوں، آپ کو پتہ لگ جائے گا، کھڑے مت ہوئیے. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. چلو کھڑے ہو جاؤ. اس نحل 90 کا پہلا حکم کیا ہے؟ ان اللہ یامر بالعدل، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے، یامر بالعدل، ڈو جسٹس. اور عدل کے مادے میں اعتدال بھی شامل ہے، یعنی مڈل پاتھ، بیچ کے راستے پہ چلو، ایکسٹریمز اوائڈ کرو، اینڈ آلویز ڈو جسٹس. انصاف حکم ہے اللہ کا. اگر میں انصاف نہیں کر رہا تو میں اللہ کی آیتوں سے یا تو کفر کر رہا ہوں یا جھٹلا رہا ہوں. جسٹس ہر جگہ ہے، رشتوں میں جسٹس ہے. میں نے انصاف کیا بیٹا ہونے کا، بیٹی ہونے کا، شوہر ہونے کا، بھائی ہونے کا، پڑوسی ہونے کا، سٹیزن ہونے کا، اپنے ملک کا انصاف کیا ہے میں نے. کیا پروفیشن میں، جاب میں، ریسپانسبلٹیز میں، باس ہے یا نہیں ہے، سی سی ٹی وی ہے یا نہیں ہے، مجھے اپنی روزی حلال کرنی ہے. آج کتنے لوگ حلال روزی کے کنسیپٹ سے واقف ہیں کہ حرام لقمہ اپنے بچوں کو نہ کھلائیں. آئی مسٹ ارن مائی بریڈ. اپنی روزی کو میں محنت سے کماؤں. آج یہ چاہتے ہیں کم محنت سے کہیں کام چل جائے نا، شارٹ کٹ بتاؤ نا، کوئی شارٹ کٹ بتا دو بنا محنت کے مل جائے. قرآن یہ کہہ رہا ہے، کریٹر یہ کہہ رہا ہے کہ جو محنت کرو گے وہی تمہارا ہے، باقی جو پاتے ہو اس کو منع کیا گیا ہے. میسر سے جب روکا گیا ہے خمر کے ساتھ، تو ایزی منی از میسر، جس کو آپ محنت سے نہیں کماتے. اور اس میں سب سے پاپولر ایزی منی آج کے زمانے کی ڈاوری و جہیز ہے. ایک پیراسٹزم ہے، میل پیراسائٹ لگ گیا ہے فیمیل کی فیملی کے اوپر پورا. اس فیمیل کو نہیں، اس کی پوری فیملی کو چوس لیا. اور یہ سب کام ہم دینداری کے ساتھ کرتے ہیں. نکاح میں سنت کی کارڈ پہ لکھ کے کرتے ہیں، مہر آدھی آدھی کرا لیتے ہیں. قرآن ہی کہتا ہے کہ مہر دینے سے پہلے چھونا مت. ہم کہتے ہیں نصف معجل، نصف معجل. ثابت کر دیجئے قرآن میں کہا یہ نصف نصف، یا آپ نے آدھا مال بچایا اور وہ بھی کہا بیوی سے دیکھنا دے دوں گا بھی، ہاں ٹھیک ہے، وہ بھی نہیں کرتے. تو یہ سب دھندے چل رہے ہیں یہ سوچتے ہوئے کہ وہ علیم نہیں ہے، وہ ہر وقت ساتھ ہے. قرآن ہی کہتا ہے کہ ہوا معکم اینما کنتم، تم جہاں پہ ہی وہ تمہارے ساتھ ہے. کریٹر از آلویز ود یو. کبھی یہ مت سوچیے گا کہ وہ ساتھ نہیں ہے.
اس کے بعد یہ آیت میں نے اس لیے رکھی ہے کہ ہم سب سمجھ لیں اس بات کو کہ قرآن ہم پہ فرض ہے. ان الذی فرض علیک القرآن لا رد کلمات، بے شک وسطی جس نے تجھ پہ قرآن فرض کیا ہے تجھے ایک انجام کرنا چاہیے. فرض علیک القرآن بہت صاف بات ہے، قرآن فرض ہے، یعنی قرآن کا ہر حکم فرض ہے. تو جو چیز قرآن میں کہی گئی ہے اگر میں مسلم ہوں تو مجھے کرنی چاہیے. یہ ایک بڑی برکت والی کتاب ہے جو ہم نے تمہاری طرف نازل کی ہے تاکہ لوگ اس کی آیت پر غور کریں اور عقل و فکر کے حوالے سے سبق لیں. یہ آیت میں نے اس لیے چنی ہے، یہ قرآن کا پرپز آف ریویلیشن بتاتی ہے. مقصد نزول کیا ہے؟ مقصد نزول لوگ اس کی آیت پر غور و فکر کریں. اب دیکھیے پھر ایک آئرنیکل سچویشن ہے. قرآن خود یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے یہ بابرکت کتاب اس لیے نازل کری کہ لوگ اس کی آیت پر فکر کریں، غور کریں. ہم تو پڑھتے بھی نہیں، سمجھتے بھی نہیں، غور فکر کہاں سے کریں گے؟ اینڈ یٹ وی آر ہیپی کہ امت محمدی جنت پکی. فرنٹ سیٹ یہ جب تک قرآن سے نہیں جوڑیں گے یہ غلط فہمی نہیں ٹوٹیں گی، کیونکہ یہ صدیوں سے ہمیں بچپن سے حلق میں ڈالا جاتا ہے، کانوں میں اڈیلا جاتا ہے. اپنے آپ کو مسلمان ماننا، جنتی ماننا، باقی سب کو کافر ماننا، کافر کہنا اور جہنمی کہنا، اس سے بڑی حماقت کچھ نہیں ہو سکتی. گریوان میں تو دھاکی ہے کہ ہم کفارہ کی زد میں آتے ہیں، تہذیب کرنے والوں کی زد میں آتے ہیں یا غافلین کی زد میں آتے ہیں. میں نے وہ آیت نہیں لی کیونکہ وقت کم تھا. جو آیات سے غافل ہے اللہ کی ان کے لیے بھی جہنم قرآن کہتا ہے، انہیں پتہ ہی نہیں کیا ہے. اے نبی، اے مخاطب، یعنی ریڈر سے بھی بات کہی جاتی ہے اور پروفیٹ سے بھی. ان سے کہو مجھے حکم دیا گیا ہے کہ دین یعنی اطاعت اور قانون، سبمیشن اینڈ لا کو اللہ کے لیے خالص کر کے اسی کی بندگی کرو. مجھے حکم دیا گیا ہے کہ سب سے پہلے میں خود مسلم بنوں. یہ فلسفی ہے قرآن کی کہ سب سے پہلے تم خود مسلم بنو. امپلیمنٹ دی ڈیوائن گائیڈنس فرسٹ آن یور سیلف. اور یہ کام پروفیٹ سے بھی کہا گیا. پروفیٹ نے بھی جب ریویل ہوئی اسکرپچر تو اپنے آپ اس پہ عمل کیا اور عمل کر کے دکھا دیا. ہم سب واقف ہیں اس بات سے. ہی واز قرآن ان ایکشن. پروفیٹ جو تھے پورے قرآن تھے، مجسم قرآن تھے. انہوں نے ہر وہ کام کیا جو قرآن میں لکھا ہوا ہے، ہر وہ بات کہی جو قرآن میں. اور اگر ان سے منسوخ کوئی ایسی بات ہے جو قرآن میں نہیں ہے تو پھر ایکچولی اسے کچھ شک. تو سب سے پہلے خود مسلم بنیے، یعنی جو گائیڈنس ہے پہلے اپنے اوپر امپلیمنٹ کیجیے. اس سے جو آپ کی پرسنالٹی بنے گی، جو آپ کا کیریکٹر بنے گا، جو مینرزم آئے گا، جو محبتیں آئیں گی انسانیت کے لیے، اس سے آپ خود مقبول ہو جائیں گے، پسند کیے جائیں گے، جیسے پروفیٹ کے ساتھ ہوا. آپ کی شخصیت، آپ کا کردار، آپ کا اخلاق آپ کو لوگوں میں مقبول کرتا تھا. آپ نے کانفرنسز نہیں کری تھی، آپ کا کیریکٹر تھا جس سے لوگ متاثر ہوتے تھے. آج بھی کوئی اچھا آدمی آپ کو مل جائے اور اچھی عورت مل جائے تو آپ متاثر نہیں ہوتے. دل خود اس کی طرف بڑھتا ہے کیونکہ اسپریچول لنکیجز ہیں. آپ نوٹ کیجئے گا کچھ لوگوں سے آپ جسٹ فار نو ریزن ریپلسو فیل کرتے ہیں، اس سے ملنے کو دل نہیں چاہتا. اس کا مطلب ہے صحیح کچھ گڑبڑ ہے اندر جو ابھی سامنے نہیں آئی ہے. اور جہاں دل ملتے ہیں وہاں آپ چاہتے ہیں کہ میں اس سے ملوں، اس کی صحبت میں زیادہ رہوں. اسی بیسس پہ ایک بندگی اللہ کے کرنے کے لیے کلمہ بنا جس کو ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے ہیں. اب لا الہ الا اللہ میں تھوڑا سا تیز چلوں گا کیونکہ ٹائم میرا زیادہ ہو رہا ہے. لا الہ الا اللہ غور کیجئے، یہ کلمہ جو شہادت کا کلمہ ہے، گواہی کا اللہ کی، یہ انکار سے شروع ہوتا ہے. اٹ اسٹارٹس ود نیگیشن. لا الہ، کوئی اللہ نہیں ہے الا اللہ سے باہر. مقصد کیا ہے اس کا؟ بریفلی ہم کہیں کہ جتنے اللہ میاں آپ کی زندگی میں بیٹھے ہوئے پہلے ان کو ہٹا دیجیے، اس کے بعد اللہ میاں کی استھاپنا ہوگی. جب آپ کلاس روم میں پڑھانے جا رہے ہیں تو پہلے بلیک بورڈ صاف کر دیجیے، پھر لکھیے گا. کلٹرنگ ہٹائیے پہلے. ہم سب کی زندگی میں بہت سارے اللہ ہیں. ہمارے بڑے بھی ہمارے اللہ ہوتے ہیں، ہماری سوسائٹی، ہمارے کسٹمز، خاندانی رسم و رواج. اور ان چھوٹے اللہ میاں میں سب سے بڑا اللہ میاں جو ہے وہ ہمارا نفس ہے، خواہشات، مائی ڈیزائرس، جو میں کرنا چاہتا ہوں. سب سے زیادہ میں اس کی سنتا ہوں، اس لیے چھوٹے اللہ میاں میں سب سے بڑا اللہ میاں. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے. میری تو ہمت نہیں ہے ایسی بات کہنے کی. کیا کہہ رہا ہے قرآن؟ کیا تم نے اسے دیکھا جس نے اپنے خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا؟ اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا. کیا تم ایسے شخص کو راہ راست پہ لانے کا ذمہ لے سکتے ہو؟ پروفیٹ سے کہنے کہ تم اس کو سیدھا راستے لا سکتے ہو؟ نیور. کیا تم سمجھتے ہو کہ ان میں سے اکثر لوگ سنتے اور سمجھتے ہیں یہ تو جانوروں کی طرح ہے، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے. ہیومن لیول پہ بھی نہیں ہے یہ. جو اپنے ڈیزائرز کے پیچھے چلتے ہیں
قرآن ان کو ہیومن لیول پہ بھی نہیں مانتا ہے، کیونکہ ہیومینٹی کا پہلا پہچان جو ہے وہ کنسرن ہے فار ون انادر. درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کرنا تھے کروبیاں. یہ اس زمانے کے شعر ہیں جس زمانے میں شاید ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ بن رہا ہوگا. اس زمانے کے شعر ہیں، اس لیے آج بہتوں کو عجیب سے لگیں گے یہ کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، لو فار ون انادر، ایک دوسرے سے کنسرن، ایک دوسرے سے محبت، اور اس میں کوئی ڈسٹنکشن نہیں ہے کہ یہ پریشان ہے تو ہو، میرے دھرم کا تو نہیں ہے نا. یہ نہیں ہے انسانیت میں. انسان وہ ہے جس کی محبت سب کے لیے ہو اور جس کی نفرت کسی کے لیے نہ ہو، صرف اپنے برے کرموں کے لیے ہو. یہ ہے انسان، اور کریٹر ایسا ہی انسان اس دنیا میں بنانا چاہتا تھا. جب ابراہیم کے رب نے اس سے کہا تابع، یعنی احکامات پر عمل کرنے والا ہو جاؤ، تو اس نے کہا میں جہنم کے رب کا تابع ہوں. اللہ نے ابراہیم سے کیا کہا؟ اسلم، سبمٹ. قال اسلمت لرب العالمین، I submit to the Lord of the worlds. میں اس کریٹر کے سبمیشن میں چلا گیا. یہ ہے بندگی جو حضرت ابراہیم نے کی، اور جس کے لیے ہمیں حکم دیا جاتا ہے. ابراہیم کو ہمارا باپ کہا جاتا ہے، حضرت ابراہیم، اور ہمیں ان کے راستے پہ چلنے کا قرآن حکم دیتا ہے. ملت ابراہیم، ابراہیم کا راستہ. تو یہ ہمیں بتاتا ہے کہ واٹ اٹ مینس ٹو بی اے مسلم. سبمیشن، چیری پکنگ نہیں جو ہمارے یہاں ہو رہی ہے کہ 4-5 احکامات چن لیے قرآن سے. ہمارے لیے اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ اللہ کا حکم ہے، اور باقی احکامات ہیں. 3.5 آیتوں کے اسلام میں جو پریکٹس ہوتا ہے، جس میں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج آ جاتا ہے، اور تازہ ایڈیشن جو بنا ہے وہ بھی آ جاتا ہے. 3.5 آیتیں. یہاں یہ نوٹ کر دوں میں ہر جگہ کہتے ہوئے ڈسکلیمر کہ ان میں سے کسی چیز کی اہمیت سے مجھے انکار نہیں ہے. صوم، صلاۃ، زکوٰۃ، حج، ہر چیز. لیکن کیا اسلام یہی ہے؟ کیا 6,500 سے زیادہ آیات قرآن کی صرف اسی پہ فوکس ہیں؟ اور یہ جن آیتوں کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ تم دنیا میں کیا کر رہے تھے، تم نے نیچر ایکسپلوریشنز نہیں کیے، تم نے تفکر تدبر نہیں کیا. یو نیور پونڈرڈ اپون دی ورسز آف دی قرآن ایز ویل ایز آف دی یونیورس. واٹ یو ڈیڈ. یہ آیتیں کہاں گئی؟ اور ابھی کچھ احکامات میں آپ کے سامنے رکھوں گا جلدی. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یعنی اللہ کے نظام میں عمل میں آئے ہو، اللہ کا تقویٰ اختیار کرو جیسا اس کا حق ہے. تم کو موت قائم مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو. اب یہاں 2 چیزیں میں سمجھانا چاہوں گا. یہ ایھا الذین آمنوا قرآن بہت جگہ ایڈریس کرتا ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو. ایمان جو لاتا ہے اس کا مومن کہتے ہیں نا. ایمان کے مادے میں الف میم نون ہے، یعنی امن. اور مومن اس کو کہا جاتا ہے جو امن کا ضمانتی ہو، دی گارنٹر آف پیس. اللہ کا نام المومن اسی لیے ہے کیونکہ اس کے سسٹم میں پیس ہے. مومن کا مطلب سمجھ لیجیے حقیقت میں کیا ہے. دی گارنٹر آف پیس، امن کا ضمانتی. اس کا ثبوت ہم یہ دیتے ہیں کہ جب ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں السلام علیکم، یعنی تمہارے اوپر سلامتی ہو، پیس اپون یو. اٹس اے مشن اسٹیٹمنٹ کہ میری طرف سے تم شانتی میں ہو، سکون میں ہو، میں تمہیں نقصان نہیں پہنچاؤں گا. دوسرا جواب دیتے ہیں وعلیکم السلام کہ ہاں میری طرف سے بھی تم پہ شانتی ہے، امن ہے، سکون ہے. ڈونٹ وری، ڈونٹ بی افریڈ، مجھ سے ڈرنا مت، میں تمہیں نقصان نہیں پہنچاؤں گا. وہ بات ہو رہا ہے کہ سلام کرنے کے بعد ہم ایک دوسرے کو جو چونا لگانے کو، ٹوپی اڑانے کا کام کرتے ہیں، وہ ایک الگ چیز ہے. کیونکہ سمجھتے نہیں ہیں. نہ مومن سمجھتے ہیں، نہ اسلام سمجھتے ہیں، نہ اسلام سمجھتے ہیں، نہ مسلم سمجھتے ہیں. کیونکہ وہ غور و فکر کی عادت ڈالی نہیں گئی. قرآن سمجھا نہیں. قرآن ہمارے لیے بند ہے. قرآن ہمارے لیے بند ہے. قرآن لگ بھگ 1000 سال سے. تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ تمہیں موت نہ آئے کہ تم مسلم ہو. یا ایھا الذین آمنوا، پھر ایمان والوں سے خطاب کیا جا رہا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے آ جاؤ. ٹوٹل سبمیشن. اب اس کی ترکیب کیا ہے؟ کسی ایک پوائنٹ آف ٹائم پہ اپنی ایج کے کسی ایک حصے میں ہم پورے قرآن پہ عمل کر ہی نہیں سکتے. جو چھوٹے بچے ہیں ان کے لیے قرآن کی وہ آیتیں جو فیملی لائف سے ریلیٹڈ ہیں، پیسے سے ریلیٹڈ ہیں، وہ ان پہ لاگو ہی نہیں ہوتی. یعنی ہمارے ہر لائف اسپین، لائف اسفیئر کے لیے الگ الگ قرآن کے احکامات ہیں جن کو ہمیں ریسپیکٹیو اسٹیج میں اپنی اور اسفیئر میں عمل کرنا ہے. اس کو میں اگر ڈے ٹو ڈے بیسس میں لاؤں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ روز صبح اٹھ کے میرے سارے کام اگر اللہ کے احکامات کے حساب سے ہوتے ہیں تو میرا اس دن کا اسلام مکمل ہو گیا، میرا اس دن کا مسلمائزیشن کمپلیٹ ہو گیا. اور میں شام کو اب ایسے سو رہا ہوں کہ میں مسلم ہوں.
اگر مر گیا تو میں مسلم مرا، اور اگر صبح اٹھ گیا تو پھر ایک نیا دن، نئے چیلنج، نئی پرابلمس، ان سب کو مجھے ہینڈل کرنا ہے ایز پر دی قرآن۔ اب یہ کام آپ بنا قرآن کو سمجھے کیسے کر سکتے ہیں؟ اور سمجھ نہیں، ٹیکسٹ بک کی طرح سمجھنا ہے، نوٹس بنانے ہیں، ریمائنڈرز لکھنے ہیں، ڈوز اینڈ ڈونٹس بنانے ہیں کہ مجھ سے کیا کرنے کو کہا جا رہا ہے، کس چیز سے منع کیا جا رہا ہے۔ وی ہیو ٹو پریپیئر ان فیکٹ ایکسرسائز بکس فار قرآن، احکامات کو سمجھنے کے لیے۔ لوگ اس کی ترکیب کیا بتائی گئی کہ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، لوگوں جو تمہاری طرف سے نازل کیا گیا اللہ کی طرف سے اس کو فالو کرو۔ اور آگے دوسری بات کیا گئی، وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، کسی اور اولیاء کے اتباع مت کرنا، کسی اور سرپرست کی کسی دوست کو سبمٹ نہیں کرنا، سبمٹ صرف اس کو کرنا۔ اتبعوا، یہ نہیں کہ حکم ہے اللہ کا، حکم کا صیغہ ہے اتبعوا، جس طرح اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ ہے، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، جو تمہاری رب کی طرف سے نازل ہوا ہے اس کو فالو کرنا، یو ہیو نو چوائس۔ اگر اچھا انجام چاہتے ہو، ادروائز یو آر فری کہ منمانی زندگی گزارو۔ یعنی فالوئنگز دو ہیں، وہی کی یا ہوا کی، اللہ کے احکامات پہ چلیے یا من مرضی گزاریے زندگی، جیسا چاہیں کریں، کوئی نہیں روکے گا، کسی کو حق بھی نہیں ہے روکنے کا، لیکن جیسا کریں گے بھگتنا پڑے گا۔ اللہ کے احکامات کو ریجیکٹ کریں گے تو اولئک اصحاب النار ھم فیہا خالدون، یہ لوگ نرک واسی ہیں، جہنمی ہے، وہاں یہ ہمیشہ رہیں گے اگر ڈیوائن آرڈرز کو، گائیڈنس کو فالو نہیں کرتے۔ اب یہ میں نے چھوٹے چھوٹے وہ احکامات لیے قرآن کے جو ہماری عبادتوں کا حصہ نہیں ہے، کیونکہ ہماری عبادت ہے جو سون صلات تک یہاں کیا کہا جا رہا ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو عزت کے لیے، تکریم کے لیے پیدا کیا۔ اگر میں مسلم ہوں تو مجھ پہ بائنڈنگ ہے کہ آئی مسٹ ریسپیکٹ ایوری ہیومن بینگ، کسی مذہب کا، کسی دھرم کا، کسی زبان کا، کسی جاتی کا، کسی ریجن کا ہو، مرد ہو کہ عورت ہو، چھوٹا ہو کہ بڑا ہو، سب آ گئے بنی آدم میں، چلڈرن آف ایڈم۔ ہمیں ہر انسان کی عزت کرنی ہے، یہ حکم ہے، لقد کرمنا بنی آدم۔ اور جب ہم کسی انسان کی عزت کرتے ہیں، اس کے فیتھ کی، اس کی آئیڈیالوجیز کی، اس کی لائکس اینڈ ڈس لائکس، ہر چیز کی عزت کرتے ہیں۔ اس بات کو ذہن میں رکھیے گا، ہر چیز کی عزت کرنی ہے۔ اور میرے بندوں سے کہو، دیکھیے یہ بڑی اہم آیت ہے کہ قل لعبادی یقولوا التی احسن، میرے بندوں سے کہہ دو زبان سے جب بولے اچھا بولے، قول احسن، بیلنسڈ، متوازن، خوبصورت۔ whenever you speak best of the speech۔ اور یہ قرآن کا ایسا حکم ہے کہ اس میں کوئی ایکسیپشن نہیں ہے۔ جہاں حرام کھانے سے قرآن منع کرتا ہے، وہ ایکسیپشنل کنڈیشنز میں حرام کھانے کی بھی گنجائش دی گئی ہے، اگر زندگی بچانی ہو، بغاوت کی نیت نہ ہو، یہ قرآن کہتا ہے۔ یہاں ایکسیپشن نہیں ہے، ہر کنڈیشن میں کوئی آپ کو کتنا برا کہے، آپ کے اللہ رسول کو برا کہے، آپ کو برا نہیں کہنا اگر آپ مسلم ہیں۔ آپ ریئیکٹ کرتے، ریٹورٹ کرتے ہیں تو آپ مسلم نہیں ہیں، کیونکہ اللہ کی اس آیت کو جھٹلا رہے ہیں آپ۔ یقولوا التی ہی احسن، یہ لوگ اللہ کے سوا جن کو پکارتے انہیں گالیاں نہ دو، یعنی دوسروں کے خداؤں کو برا نہیں کہنا ہے ہمیں، یہ قرآن کا حکم ہے۔ اور یہ لقد کرمنا بنی آدم کا بھی حصہ ہے کہ جب آپ انسان کی عزت کریں گے تو اس کے دھرم کی، اس کے فیتھ کی عزت کریں گے آپ۔ یہ بائنڈنگ ہے آپ کے اوپر کہ ان کے خداؤں کو برا مت کہو۔ اور وہ لوگ جو دنیا میں آئے تھے سب بنی آدم کا حصہ ہے، تو ان کی ہمیں عزت کرنی ہے۔ اسی لیے میں اپنی بات بتاؤں آپ کو، میں اسے اکثر شیئر کرتا ہوں کہ میں کبھی رام نہیں کہتا، شری رام کہتا ہوں، اور عقیدت سے کہتا ہوں، کیونکہ میرے رب کا حکم ہے۔ دوسرے جتنی یہ بڑی ہستی گزری، کیا پتا اپنے وقت کے پیغمبر ہوں، کیونکہ قرآن ہمیں سب کے بارے میں تو نہیں بتاتا۔ بہت سے پیغمبروں کو خدا بنایا گیا، کیا ہم حضرت عیسیٰ کی عزت نہیں کریں گے کیونکہ ان کو ایک فیتھ جو ہے وہ گاڈ مانتا ہے؟ مانے، بہت اچھی بات ہے، آئی ہیو نو پرابلم، کیونکہ یہ بھی قرآن ہمیں سکھاتا ہے کہ کسی کا عقیدہ کچھ بھی ہے، فیتھ بھی کچھ بھی ہے، وہ آپ کو برا بھی کہتا ہے تو بھی آپ کو اس سے عزت کرنی ہے۔ تو قرآن ٹیچز us to live a tolerant life, a life full of love and affection towards everybody۔ اس کے عقیدے، اس کے فیتھ، اس کی ڈیڈس، اس کے عمل اس کے ساتھ ہے، اس کا حساب وہ دے گا۔ why I should bother؟ مجھے کیوں درد ہو رہا ہے کہ یہ کیا کر رہا ہے؟ کرنے دیجیے۔ ہاں، اگر اس سے آپ کا رشتہ ہے، اچھا ہے، تو آپ اس کو جو چیز ٹھیک سمجھتے ہیں آرام سے بتا دیجیے کہ لوگ یہ بھی ایک ویو ہے، تم دیکھ لو، اگر تمہیں اچھا لگے تو دیر از نو کمپلشن، نتھنگ بیونڈ دیٹ۔ بدی کو اس نیکی سے دفع کرو جو بہترین ہو۔ تم دیکھو گے تمہارے ساتھ جس کی
دشمنی پڑی ہوئی تھی وہ بہترین دوست بن گیا ہے. یہ صفت نصیب نہیں ہوتی مگر ان لوگوں کو ثابت کرو. یہ قرآن کا حکم ہے کہ برائی کا جواب کبھی برائی سے مت دو, بہترین بھلائی سے دو. اور تم ایسا کرو گے تو دیکھو گے جو تمہارے بدترین دشمن تھے وہ تمہارے بہترین دوست بن گئے. لیکن سب سے کروشل چیز آخر میں کہے گی کہ یہ صفت نصیب نہیں ہوتی سوائے ہم لوگوں کو صبر کرنا. اور یہ صبر عربی کا صبر ہے, اردو کا صبر نہیں. اردو کے صبر میں گیو اپ کا سینس ہے, ہاتھ پر ڈال دیجیے. عربی کے صبر میں پیشنس کے ساتھ پرزیویرنس بھی ہے, ڈٹے رہو. صبر کس بات پہ رکھو کہ برائی مستقل میرے ساتھ ہو رہی ہے, اس پہ صبر رکھو. لیکن ڈٹے کس چیز پہ رہو کہ میں اس برائی کے بدلے میں بھلائی کروں گا, میں اس کے بدلے میں بھلائی ہی کروں گا, میں کرتا رہوں گا till the other party gives up. اور یہ ہوتا ہے, میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے. آپ برائی کے بدلے میں بھلائی کرتے رہیں تو ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ وہ شخص, وہ فرد یہ سوچتا ہے کہ یار واٹ دا ہیل, میں اسے کتنا برا کہتا ہوں, برائی کر رہا ہوں, یہ کبھی پلٹ کے مجھے نہیں کہتا, something is wrong with me. یہ جو ریپینٹنس ہے, یہ جو واپسی ہے, یہ وینیبل ہوتی ہے, یہ پرماننٹ ہوتی ہے. کیسے ہوئی؟ برائی کا بدلہ اچھائی سے لیں گے. آپ ٹیٹ فار ٹیٹ کریں گے, اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے تو کبھی سولوشنز نہیں نکلیں گے. ہسٹری گواہ ہے, آج بھی گواہ ہے. بناتے رہیے اسٹریٹجیز, nothing will work. What works is the divine rule. اگر اس پہ ایمان ہے تو عمل یہ ہونا چاہیے کہ برائی. ہم دیکھیں پڑوس کے جھگڑے, خاندانوں کے جھگڑے, دیورانی جٹھانی کے جھگڑے, ساس بہوؤں کے جھگڑے, کیا کیا جھگڑے نہیں ہیں ہمارے گھروں کے اندر. سوسائٹی کی تو بات دور کی گئی. ایگوز, میں, میری کیوں نہیں سنی, مجھے عزت کیوں نہیں ملی, میرا نام نیچے کیوں لکھا گیا, اینڈ سو آن. ہمیں سمجھنا تو یہ چاہیے کہ وی ڈونٹ ایگزسٹ. اور آپ سائنٹیفکلی بھی میں بتاؤں آپ کو, وی ڈونٹ ایگزسٹ. اس پورے سولر سسٹم میں زمین کتنی, اس زمین پہ لینڈ ماس کتنا, اس پہ جتنی پاپولیشن ہے اس میں حضرت انسان کتنے. تو یہ تو نیگلیجیبل کوانٹٹی ہو گئی میتھمیٹکس کے اصول سے بھی. تو یہ تو اس کا کرم ہے کہ ہم ہیں, ورنہ تو ہم ہیں ہی نہیں. اور اس نہ ہونے پہ اہنکار یہ کہ میں, یہ وی مسٹ انڈرسٹینڈ اٹ. اب یہ سورہ نحل کی وہ 90 آیت ہے جس کا میں نے ذکر کیا تھا, لیکن اس کو میں اسکپ اپ کروں گا کیونکہ وقت بہت کم ہے. لیکن یہ 3 بڑے حکم دیتا ہے ہمیں کرنے کا کہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی. انصاف کرو, احسان کا رویہ رکھو, اور جو پاس والے ہیں انہیں دو. اب دیکھیے یہاں پہ یا کہیں پہ بھی قرآن میں ڈسکرپشن نہیں ہوتا کہ تمہارے پاس اگر مسلمان ہو تم کرو. ایتاء ذی القربی میں انسان ہی نہیں, پاس کی ہر چیز آ جاتی ہے. وہ سوکھی زمین بھی آ جاتی ہے جس کو آپ پانی دیتے ہیں, یا جس میں کوئی گرینری لگا کے اس کو آپ گرین کر دیتے ہیں. آپ کے وہ جانور بھی آتے ہیں جن کو بھوک گئی, جانور کو آپ کچھ کھلا دیتے ہیں, جو بھی پاس ہے آپ کے. سورج کی رینج میں جو بھی ہے اس کو روشنی سورج پہنچاتا ہے, وہ اس کی کریشن ہے. یونیورس کی ہر چیز کے ہر بینیفٹس. ہوا کا کوئی مذہب نہیں ہے, پانی کا کوئی مذہب نہیں ہے, نیچرل ریسورسز کی کوئی آئیڈیالوجیز نہیں ہیں. اے اسٹارچ از اے اسٹارچ, اے گلوٹن از اے گلوٹن. لیکٹوجن الرجی اگر ہے تو وہ کسی کو بھی ہو سکتی ہے, وہ اس کے ڈائجسٹو سسٹم کی سینسیٹیوٹیز کے اوپر ہے, اس کے دھرم, اس کی سوچ, اس کی کلر, اس کی لینگویج پہ نہیں ہے. نیچر از ناٹ ڈسکریمنیٹری, وی آر ڈسکریمنیٹری. یہ ہمارے ذہن کی پریشانی ہے, ذہن کی بیماری ہے. یہی ذہن جو کام کو چھوٹا اور کام کو بڑا کہتا ہے. کوئی کام چھوٹا نہیں ہوتا, جو ذہن اس کو چھوٹا سمجھتا ہے وہ ذہن چھوٹا ہوتا ہے. ورک از ٹو بی ریسپیکٹڈ. کم از کم حرام خور تو نہیں ہے وہ آدمی, حلال خور ہے, محنت کر رہا ہے. نو جاب از مینیمم. احسان کا طریقہ آپ دیکھیے, یہ بہت بڑا حکم ہے, اللہ کی عبادت ہے بہت بڑی. اللہ احسان کرنے والے سے محبت کرتا ہے, اللہ کی رحمت احسان والوں کے ساتھ ہوتی ہے. یعنی 2 کتنے اہم چیزیں ہیں جس کی ہم دعا مانگتے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے ہم سے. وہ تو یہ کہہ رہا ہے میں تم سے محبت کروں گا اور میری رحمت, مائی مرسی ول آلویز بی ود یو. صرف کیا کنڈیشن ہے وہاں سے, ڈو گڈ ٹو ادرس. دوسروں سے اچھا کرو, زبان سے, ہاتھ پیروں سے, مال سے, ڈو گڈ ٹو ادرس. ایتاء ذی القربی اسی کا حصہ ہے. جو پاس والا اسے ایک لیکچر میں مجھ سے اسٹوڈنٹس میں بات ہو رہی تھی, وہ ایک بچے نے مجھ سے پوچھا
کہ سر ہمارے پاس اگر کچھ نہ ہو تو کیا دیں. اسپونٹینیسلی میرے منہ سے جواب نکلا. میں نے کہا بیٹے ایک میٹھا بول اور مسکراہٹ تو ہے, یہ بہت ٹینشن دور کر دیتی ہے. لوگوں سے اچھا بولو, مسکرا کے بولو. لوگ تمہیں ایک اچھا سمجھے انسان کہ یہ میرے دکھ درد کو سن لیتا ہے اور پھر اس کو دوسروں سے شیئر کر کے مجھے مذاق نہیں بناتا. یہ بھی خیال رکھنا چاہیے. اس لیے آج کوئی کسی سے اپنا درد, اپنا غم ہلکا کرتے ہوئے گھبراتا ہے کہ پتہ نہیں کس سے کہتے ہیں, کہاں سوسائٹی میں میرا مذاق اڑے. ہم یہ بھروسے بھی کھو چکے ہیں جو بیسک ہیومن ویلیوز ہیں, دا ٹرسٹ. If somebody is sharing something with you, you must be trustworthy. آپ امین ہونے چاہیے کیونکہ آپ اسی رسول امین کی امت کہتے ہیں نا, جس کے نام پہ آپ جنت کے متمنی ہیں. اس رسول کا اخلاق, کردار, معاملات تو لے آئیے گا. سیلیبریشن سے کچھ نہیں ہوتا. 12 ربیع الاول منگائیے, اونٹ پہ چڑھ جائیے. مذاق بنتے ہیں آپ, مذاق بناتے ہیں, سر جھکتا ہے ہمارا شرم سے کہ جس رسول کے میسج کو بھول گئے, اس کا کیریکٹر, کردار, معاملات نہیں بھول گئے, اس کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں. ہم وی بلیو ان سیلیبریشنز, اپنی برتھ ڈے سے لے کے پروفیٹ کی برتھ ڈے تک. دیٹس ناٹ دا لاجیکل وے. سوچیے, آپ تو عقل والے ہیں, ہم سب, ہم تو پڑھے لکھے بھی ہیں. رشتہ دار کو اس کا حق دو اور مسکین و مسافر کو اس کا حق. فضول خرچی نہ کرو. فضول خرچ لوگ شیطان کے بھائی ہیں, شیطان اپنے رب کا ناشکر ہے. اس آیت کو میں نے اس لیے سنا کہ جب ہم کسی ڈیزرونگ کو کچھ دیتے ہیں تو سمجھتے ہیں ہم خیرات دے رہے ہیں, چیریٹی دے رہے ہیں. ذرا نوٹ کیجیے قرآن کے لینگویج کو. مسافر کو اس کا حق دو, مسکین کو اس کا حق. یعنی جو پیسہ آپ کو ملا ہے وہ آپ کا نہیں ہے, اس کا حق ہے دوسرے لوگوں کا. پاس والوں کا حق ہے. پاس والے آپ کے ریلیشن شپ میں بھی پاس ہو سکتے ہیں, خاندانی طور سے بھی پاس ہو سکتے ہیں, جیوگرافیکلی فزیکلی بھی پاس ہو سکتے ہیں. یعنی ورک پلیس پہ جو لوگ ہیں آپ کے, وہ بھی آپ کے قربہ میں آتے ہیں, پاس والوں میں آتے ہیں. رشتے دار بھی قربہ میں آتے ہیں, نیبرس بھی قربہ میں آتے ہیں. اور بڑے لیول پہ جائیے تو پورے شہر کے لوگ, پوری کنٹری کے لوگ, انٹرنیشنل لیول پہ چیریٹیز میں آپ پارٹ لیجیے اف یو ہیو سفیشینٹ منی. کیونکہ یہ ریپل افیکٹ سے چلنا چاہیے. سب سے پہلے پاس والے, پھر اس کے بعد, پھر اس کے بعد, پھر اس کے بعد. اگر بہت کچھ کم ہے تو پھر انٹرنیشنل چیریٹی کو مت دیجیے, پہلے اپنے خاندان میں رشتہ داروں کو, آس پڑوس والوں کو دیجیے, ان کی زندگی آسان بنائیے. تو یہ حق ہوتا ہے. یہ ہمیں سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں. بچوں سے پوچھو, اچھا بیٹا تم یہ کیوں کر رہے ہو؟ آئی وانٹ اے گڈ جاب, 5 figure سیلری. کیوں؟ آئی وانٹ ٹو لیڈ اے گڈ لائف, یو نو. آڈی چاہیے, مرسی چاہیے, اچھی کالونی میں مکان چاہیے, جس کے لیے ایڈورٹیزمنٹ اس زمانے میں ایک ہاؤسنگ سوسائٹی کا پڑھا تھا, ایڈریس ٹو بی آئیڈینٹیفائڈ ود, ایسا پتہ جس سے آپ پہچانے جائیں. میں تو پرانے دلی کے 56 نال بندان میں پیدا ہوا تھا. نہیں, پیدا نہیں ہوا تھا, رہا تھا. پیدا تو بلی مارن میں ہوا تھا. ہاؤ اٹ میٹرز واٹ از یور ایڈریس. واٹ از امپورٹنٹ, ہاؤ یو ایڈریس پیپل, how much you love them, how much you care them, irrespective of any discrimination or distinction. جو ہماری بنائی ہوئی ہے, قرآن نے تو کہہ دیا تھا کہ ہم نے ایک مرد اور عورت سے تمہیں پیدا کیا ہے. یہ پارٹیشنز ہم نے بنائے. we must demolish it. this is the high time. توڑ دیجیے یہ دروازے, یہ ساری حدود, یہ ساری دیواریں. اب دیکھیے, یہ ہمارا آئینہ ہے جو آخر کی آیت ہے. میری آئی کا بناؤ, بقرہ 85 دیکھ لیجیے گا گھر جا کے, اگر ٹرانسلیشن گھر میں ہو. تم کتاب کے ایک حصے پہ عمل کرتے ہو, دوسرے سے کفر کرتے ہو. ہم عمل کس پہ کرتے ہیں؟ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ کتب علیکم الصیام. آنے والے رمضان تیاری شروع ہے. دوسرے کے ساتھ کفر کرتے ہو. جتنی چیزیں میں نے بتائی اس سے ہمارے یہاں باہر لاش کفر ہے. تو تم میں سے جو ایسا کریں ان کی سزا اس کے سوا کیا ہے کہ دنیا میں ذلیل و خوار ہو کے رہیں اور آخرت میں شدید ترین عذاب کی طرف لوٹا دیے جائیں. ٹیل می ون کنٹری جہاں مسلمان ذلیل و خوار نہیں. کہیں اکانومک میجر سے ہے, کہیں سوشل سسٹم سے ہے, کہیں سسٹم آف گورننس سے ہے, کیونکہ ان کا کوئی شورا نہیں, ان کی آواز نہیں ہے, وہ کچھ کہہ نہیں سکتے. ہم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ ہم نے قرآن کے ساتھ انجسٹس کیا ہے. ہم نے کلیم کیا ہے ہم مسلم ہیں, لیکن سبمٹ نہیں کیا. اللہ چند آیتوں کو چیری پکنگ کیے, چند آیتوں کو لے لیا. تو جب تک اسکرپچر سے کنیکٹ نہیں ہوئی, وہ دیکھیے گیتا ہو, بائبل ہو, وید ہو, قرآن ہو, جو بھی آپ کے آستھا, آپ کے فیتھ کے حساب سے آپ کا اسکرپچر ہے, یو مسٹ کنیکٹ ود اٹ. پڑھیے اسے, دیکھیے کیا کہہ رہا ہے. میں نے جتنا کچھ پڑھا ہے, مجھے گیتا میں بھی اور ویدوں میں بھی بہت کچھ اس یونٹی کی بات ملتی ہے, ایک برہما کی بات ملتی ہے, ایک ایشور کی بات ملتی ہے, ایک گاڈ کی بات ہے, جس کی گائیڈنس میں ہمیں چلنا چاہیے. ہر شخص کا درجہ اس کے عمل کے لحاظ سے, تمہارا لوگوں کے اعمال سے بیٹھا ہوا نہیں.
تو ہم جو کچھ کرتے ہیں اگر منمانی گزار رہے ہیں تو یہ نہ بھولیں ہم کہ گاڈ نوز ایوری تھنگ، ہر چیز اور اسی کا حساب ہے. اس کے ہم نامہ اعمال کہتے ہیں. قیامت کے دن جو کھلے گا نامہ اعمال ہوگا، نامہ اذکار نہیں ہوگا، نامہ افکار نہیں. واٹ از امپورٹنٹ از یور ڈیڈ. عمل آپ کا امپورٹنٹ ہے. بہت شکریہ آپ کا. یہاں شاید آپ کو دکھے گا نہیں لیکن میرا یہ موبائل نمبر ہے، کیونکہ میں یہ نہیں چاہ رہا کہ یہ رشتہ آج جو بنا ہے یہ ختم ہو. آئی ووڈ لو ٹو نرچر اٹ. میرا موبائل یہاں لکھا ہوا ہے 8506011070. کیونکہ نو ورڈ از پرفیکٹ اینڈ لاسٹ ورڈ so far as قرآن is concerned. کیونکہ جس طرح علم سائنس ایوالو کرتا ہے، قرآن کی انڈرسٹینڈنگ بھی ایوالو کرتی ہے. کسی ایک وقت میں قرآن کو آپ اسٹیٹک نہیں کر سکتے. یہ بک ڈائنمک ہے کیونکہ یہ ہر دور کی کتاب ہے. اب کوئی ریولیوشن نہیں آنا، اس لیے یہ اسٹیٹک نہیں ہے. اٹس اے ڈائنمک بک. اٹ ایوالوز ود یو. جتنی آپ کی نالج بڑھتی ہے، جو علم بڑھتا ہے، اس کے حساب سے جب آپ قرآن پڑھیں گے آپ کو نئی انڈرسٹینڈنگ ملے گی. اور یہ میرا اپنے ذاتی زندگی کا تجربہ ہے. کیونکہ جس قرآن کو میں آج سے 30 سال پہلے پڑھ رہا تھا، آج پڑھ رہا ہوں تو وہ ڈفرینٹ مجھے لگ رہا ہے. کیونکہ جو نئی چیزیں میرے پاس اب آ گئی ہیں میری انڈرسٹینڈنگ میں، میری نالج میں، ان کی روشنی میں جو قرآن کی ایک آیت کا دوسرا ایک پس منظر ملتا ہے، ایک تناظر بدل جاتا ہے. اور یہی بیوٹی ہے، یہی اعزاز ہے، کیونکہ ڈیوائن اسکرپچر ہے. بہت شکریہ آپ کا فار آل یور پیشنس.